बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मतीन इकबाल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत बड़ा मार्का सजा हुआ है और पूरी दुनिया की नज़र जो है वो इस वक्त अमेरिका, ईरान और इसके साथ साथ इसराइल के दरमियान होने वाली जंग में पूरी दुनिया की नज़रें उस पर लगी हुई हैं। उसके साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा बेहतरीन सालसी का किरदार अदा किया गया उन फ्रीकैन को जो जंग में बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान कर चुके थे एक दूसरे का, उनको एक अमन की मेज पर बिठाया और सालसी का बेहतरीन किरदार अदा किया। लेकिन उसके बाद जेडी वेंस की जानिब से एक मुख्तसर खिताब किया गया और ये कहा गया कि कुछ नकात पर जो है वो इत्तफाक हुआ, लेकिन हमारा जो है वो उस तरह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाए। अभी कुछ देर पहले सदर ट्रंप की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई, उनकी जानिब से चंद बातें की गई जो बहुत अहम हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि जेडी वेंस की जानिब से एक बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया गया सालसी में। उसके साथ साथ उनका कहना था कि ईरान के साथ बहुत से नकात पर इत्तफाक हो चुका था। अमेरिकी सदर की जानिब से इस तरह का बयान आना एक यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी और एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, क्योंकि पाकिस्तान की सालसी की वजह से अमेरिकी सदर का लहजा जो है वो बहुत कड़वा था, जिसमें अब मिठास आती हुई नजर आ रही है। तो अमेरिकी सदर की जानिब से यह भी कहा गया कि बहुत से नकात पर इत्तफाक हो चुका था, लेकिन अफसोदा यूरेनियम के जो मामला है उस पर दोनों जानिब से इत्तफाक नहीं हो पाया, जिस पर अब मजीद जो है वो आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से अपना हुर्मस की नाकाबंदी का ऐलान भी कर दिया गया है। उनका यह भी कहना था कि किसी भी मुल्क को अमेरिका को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं देंगे। उसके साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास कतर, सऊदी अरब से ज्यादा तेल के जखायर मौजूद हैं। तो आज इन्हीं मामलात पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पैनल पर मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उसके साथ साथ फायजा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फायजा आपके भी वक्त देने का। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब की तरफ रुख करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे अमेरिकी सदर के उस सख्त लहजे में कुछ नरमी आती हुई नजर आ रही है? मुज़ाकरात का जो पहला राउंड था, अब ये भी इम्कान नजर आ रहे हैं कि आइंदा एक नया राउंड भी हो सकता है मुज़ाकरात का। तो आप क्या समझते हैं कि बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है? मुज़ाकरात एक बार फिर से दोबारा मैदान पाकिस्तान में ही सजेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्रंप साहब जो है तो भाई मैं समझता हूँ वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनको कोई भी ब्लैकमेल कर रहा, उनको चाहिए कि कोई भाई को अमन की बात करे। हर जब मतलब अमेरिका को इतनी मुसीबत में डाला हुआ है, पूरी दुनिया को मुसीबत में डाला हुआ, अब ये आपने हुर्मुस को नाकाबंदी करने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि चीन को तेल नहीं जाएगा और ममालिक को तेल नहीं जाएगा, वो मजबूर हो जाएंगे कि भाई वो वेनेजुएला वाला तेल और अमेरिका का अपना तेल जो है वो खुद कह रहे हैं वो उनसे लिया जाए। तो मेरा मतलब ये है कि इस किस्म की जो हरकत है वो कर रहे हैं, दुनिया की अमन को खतरे में डाल रहे हैं। ऑलरेडी डाला हुआ है, ईरान को खब का परेशान किया हुआ है। वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई ये न्यूक्लियर अपना टेक्नोलॉजी जो है, न्यूक्लियर एनर्जी है और पीसफुल पर्पसेस हमारा सॉवरेन राइट है। और उन्होंने तो अपने तमाम तनसीबात, क्योंकि अब काफी हद तक शायद तबाह हो गई हैं, उन्होंने तो खोल दिए थे फॉर IAEA के इंस्पेक्शन के लिए। अब पता नहीं इनको कहाँ से पता लग गया कि उनके पास कौन सा अफसुदा यूरेनियम है जो अभी भी पड़ा हुआ है, कोने में छुपा हुआ है, और ये उस तक पहुंचना चाहते हैं कि हम आपके जो जमीन है उसको खोदेंगे और खोद के जो येलो डस्ट है वो निकाल के करते रहेंगे। यार, परेशान किया वो शाम को दुनिया को, कोई वजह नहीं है इस किस्म के मामला की। सिर्फ ये इसराइल लगे हुए हैं कि इनकी अपना इजारादारी और इनका जो मामला है मिडिल ईस्ट में वो चलता रहे, चलती रहे। और देखे ना, ये आपने हुर्मुस को ब्लॉक कर दिया, अब वो कितनी जो जहाज निकलेगा उसको ईरान से निकलने नहीं देंगे भाई। इसका मतलब और धमकी देना कि जनाब हम जो जहाज निकलेगा उसको तबाह कर देंगे। तो क्या मकसद क्या है भाई आपका? अगर एक राउंड आपका अगर फुली नाकाम हुआ है, ये चले पार्शियल सक्सेस हुआ है, तो आप ऐलान करें। ये हवाई में बातें करना, गोलमोल बातें करना, आप दुनिया को बताएं कि ये पॉइंट्स बताएं एग्जैक्टली इन पे हमारा इत्तफाक हो गया, सैंक्शन हम खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, ईरान की ये डिमांड हमने मीट कर ली है। गोल मोल बात करना, हमें क्या पता कौन से निकात हैं, किन पे क्या हुआ है,
کہیں سے کوئی اعلامیہ نہیں آ رہا, گول مول بات ہو رہی ہے. ہاں اگلا راؤنڈ یہ کہنے کی سعودی عرب میں ہو تو اچھی بات ہے اس میں. اور اسرائیل جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے ایک ہفتے کیا وہ سیز فائر کی کتنی وائلیشن کرتا ہے, کیونکہ 23-24 کو سیز فائر کے 15 دن جو ہے وہ پورے ہو رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ٹرمپ کو بھی ہوش کے راستے چلنے چاہیے. پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور نیٹو کو دھمکیاں, ہر ایک کو دھمکیاں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے حکومت کرنے کا. آپ اس میں نہیں آئے تھے تو صدر لوگوں کو اپنے امریکی نے آپ کو صدر اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آپ جناب پوری دنیا کو مصیبت میں ڈال دیں, آپ امریکیوں کو مصیبت میں ڈال دیں. یار یہ کچھ طریقہ ہے جو ٹرمپ نے اپنایا ہوا ہے. میرا خیال ہے جا کے ان کو تھوڑا اپنا چیک اپ دوں اور تھوڑا کروانا چاہیے. جی ٹھیک ہے. فائزہ, آپ جیسے بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا کہ ناکہ بندی کرنا کوئی اچھا اقدام نہیں ہے. اگر آپ کے مذاکرات ہوئے ہیں تو ان کو کلیئرٹی سے دنیا کو بتائیں کہ کن نکات پر آپ کا اتفاق ہوا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امریکی صدر کی جانب سے اس طرح کا بیان دینا کہ ناکہ بندی کا آغاز کر دیا گیا ہے, یہ ایران پر پریشر ڈالنے کی کوشش ہے کہ ایران جو ہے وہ جھک جائے یا مذاکرات کی میز پر دوبارہ سے واپس آ جائے اور ان مطالبات کو تسلیم کر لے جن پر اب تک اتفاق نہیں ہو پایا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. میں بریگیڈیئر صاحب کی ہی بات کو, ان پوائنٹس کو آگے بڑھاؤں گی اور میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جب اقتدار کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں آ جائے کہ جو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو تو آپ اس شخص سے کبھی بھی یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی بھی کوئی ایسی بات کرے گا کہ جس سے بات جو ہے وہ صلح کی طرف بڑھ سکتی ہے. اور جہاں تک بات رہی ایران کو جھکانے کی, تو میں یہ بات پہلے بھی دفعہ عرض کر چکی ہوں کہ ظالم کی جو موت ہے وہ اسی دن شروع ہو جاتی ہے جب مظلوم اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. ایران کی ایک تاریخ ہے, ایک ہسٹری ہے. یہ قوم ایک تاریخ اپنے اندر رکھتی ہے اور ایک بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جب آپ کے اندر جذبہ ایمانی ہو اور جب آپ اس بات پہ بلیو رکھتے ہو کہ شہادت مومن کی معراج ہے, اور جب آپ فالوور امام حسین علیہ السلام کے ہوں, اور جب آپ کے ساتھ آپ کی پوری قوم آپ کے ساتھ یکجا ہو کے کھڑی ہوئی ہو, تو اس قوم کو جھکانا بہت ہی مشکل کام ہے. اور اگر بات کی جاتی ہے مذاکرات کے حوالے سے, جب بات ٹیبل ٹاک پہ آ جاتی ہے اس کے بعد اس طرح کے بیانات دینا کہ ہم حملہ کر دیں گے, راستہ روک دیں گے, کسی جہاز کو گزرنے نہیں دیں گے, تو یہاں پر سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے نا وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ہے کہ وہ ایک ایسی بند گلی میں آ چکے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو بھی ان کا بچنا مشکل تھا, اور اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے تب بھی ان کا بچنا مشکل ہے. لیکن جو دوسرا پڑاؤ جس کے حوالے سے سعودی عرب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ممکنہ طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید جو مذاکرات کا دوسرا دور ہے وہ سعودی عرب میں سٹارٹ ہو, تو وہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ وہ اسلامی ممالک ہیں کہ جن پر ایران نے اٹیکس کیے ہیں. اور اٹیک کیوں کیے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی سرزمین جو ہے وہ امریکی اڈوں کو دی ہوئی ہے. یہاں پہ امریکی افواج کے بیسز موجود ہیں, ان کے کیمپس موجود ہیں, اور یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب ایران سے میزائل جا رہے ہوتے تھے تو انٹرسیپٹ سسٹمز جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھے, جس میں ہمیں دوحہ نظر آیا, ہمیں دبئی نظر آیا. اسی طرح سے ایران نے جب ان جگہوں پہ اٹیکس کیے تو اس نے یہ بتایا کہ یہ جنگ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے, لیکن اگر آپ کسی دوسرے شخص کو یا کسی دوسری قوت کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کے لیے دیں گے تو ہم اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال کی جائے. تیسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو مذاکرات کرنے کے لیے ایران سے پوری ٹیم آئی تھی وہ ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ صرف اور صرف سیاسی لوگ نہیں تھے, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاسداران انقلاب کے ہی ہیں. تو جب ایک جنگجو کسی کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کی بات کرتا ہے تو اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے. اور جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ اللہ جانے نے کون سا خواب آتے ہیں کہ نہیں معلوم پڑتا ہے کہ یورینیم جو ہے وہ شاید کسی کونے خدرے میں پڑا ہوگا. تو میں آپ کے پروگرام کے وسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ جو شہید آیت اللہ سمنائی صاحب جو شہید ہو چکے ہوئے ہیں, باقاعدہ ریٹن فارم میں یہ بات لکھ کر بھی جا چکے ہیں کہ ایران تو ایسی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے ہی نہیں ہے, اور نہ ہی وہ ایسا کوئی قدم اٹھانا چاہتا ہے, اور نہ ہی وہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے. لیکن ایک من گھڑت کہانی بنا کر, ایک مفروضہ بنا کر, کیونکہ اس میں اسرائیل کے اپنے مفادات شامل تھے اور انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا اس سپریم لیڈرشپ کو اور اس کے ساتھ ان کے پورے ایک گروپ کو,
اور یہ ایک خبر جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی ہفتے کے روز یہاں پہ اٹیک کر سکتے ہیں، لیکن پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ خود انہی کے اپنے خبر رساں اداروں نے، ان کی اپنے ہی اعلیٰ سطح کے لوگوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے اور تردید بھی کی ہے کہ ہمیں تو ایران سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، یہ امریکہ کی جنگ تھی ہی نہیں، تو پھر امریکہ اس جنگ میں کیوں انوالو ہوا؟ یہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جس سچویشن میں پھنس چکے ہوئے ہیں، وہ اس وقت اپنے بچاؤ کا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب کسی عقل سے محروم انسان کے پاس اقتدار آ جاتا ہے یا کوئی طاقت آ جاتی ہے تو وہ اس کا استعمال صحیح کرنا کبھی نہیں جانتا، اور آج امریکہ کے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ ہمیں متفق نظر آتے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پالیسی کے اگینسٹ ہیں، اور اس کا انشاءاللہ بہت جلد ثبوت نومبر میں ہونے والے مڈ ٹرم الیکشن میں بھی نظر آئے گا۔ جی ٹھیک ہے فائزہ، دوبارہ ایک بار بریگیڈیئر صاحب کی طرف چلیں گے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا اس میں کیا کردار ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ مذاکرات کامیاب ہو؟ کیونکہ آج بھی ایک اسرائیلی حکومتی عہدیدار کی جانب سے صدر ٹرمپ کو جو ہے وہ مینشن کر کے یہ کہا گیا کہ باتیں نہ کرو، حملہ کرو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ کا استعمال کرتے ہوئے اپنا وہ جو گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے اس کو کامیاب کرنے کے پیچھے ہے؟ لیکن اس وقت نظر ظاہر یہی آ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ایک محفوظ راستہ تلاش کر رہے ہیں اس چیز سے نکلنے کا۔ دیکھیں جی، صدر ٹرمپ کو محفوظ راستہ نکلنے کا جو ہے موقع، وہ تو پاکستان نے بڑی محنت کے ساتھ میڈیشن کی کہ کسی طرح بات بن جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے یہ جو صہیونی زائنسٹ جوز جو ہے، ان کا تو یہودی جو ہے، ان کا تو ایک بڑا خاص کنٹرول ہے وائٹ ہاؤس کے اوپر۔ ان کا کنٹرول ہے امریکن پوری جو ان کا کارپوریٹ ورلڈ ہے، ان کی جو فائنینشیل ورلڈ ہے، پورا ان کا کنٹرول ہے، اور یہ امریکن پالیسیز کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ وائٹ ہاؤس تو یرغمال بنا ہوا ہے نیتن یاہو کے اپنا اسرائیل کے ہاتھ۔ ٹرمپ جو ہے اس کو تو نیتن یاہو بلیک میل کر رہا ہے، وہ ایپسٹین فائل سے کتنی کچھ خبریں آ چکی ہیں، اب اتنا ٹائم نہیں کہ آپ کو سارا بتایا جائے۔ تو لہذا ٹرمپ جو ہے وہ تو نیتن یاہو کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے، اور ان کے ایک ہی مقصد ہے، اسرائیل تو جو ایک روگ نیشن ہے وہ امن کے لیے نہیں بنی، وہ تو ان کا تو کام ہے مسلمانوں کی نسل کشی، مسلمانوں کی بربریت، چاہے سیریا ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے ایران ہو، چاہے غزہ ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ان کا تو مقصد ہی یہی ہے۔ تو وہ آپ کے خیال میں وہ خوش ہوں گے کہ یہاں پہ امن مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو جائے؟ کبھی نہیں، بلکہ ان کو تو اسپوائلر کا رول ہے۔ ان کا تو مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ اور پیچیدہ ہو، ہم امریکہ حملے کرتے رہے ایران کے اوپر، وہ حملے کرتے رہے لبنان کے اوپر، اور مسلمانوں کو مارتے رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اب اسرائیل بھی اتنی بری طرح ایکسپوز ہو گیا کہ پوری کوئی دنیا میں اس کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا، صرف امریکہ ہی اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور تو یا انڈیا جو اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور تو کوئی نہیں۔ تو وہ نیتن یاہو جو ویسے بھی اس کے کتنی مرتبہ تو ایز اے وار کرمنل اس کے اریسٹ وارنٹ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے آؤٹ کی ہے، اس کو تو اریسٹ انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشن کی فورس جا کے اس کو تو اریسٹ کر لینا چاہیے، اریسٹ کر کے اس کا تو ٹرائل ہونا چاہیے، وہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی۔ اور دوسری بات یہ کہ میں تو آج حیران ہوں کہ ٹرمپ کی پرسنالٹی میں کتنا ڈس آرڈر ہے، کہ دیکھیں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے، اور بھی کبھی ہم نے نہیں سنا کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کا، یہ کرسچین ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں ویسٹ میں، کہ پوپ لیو صاحب جو اس کو وہ پڑھ گئے، کیونکہ پوپ نے کہا کہ نہیں، یہ جتنی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ بے وجہ ہے، اور ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی کہ پوپ کا یہ بیان آنا اور ٹرمپ کے لیے میرے خیال میں بہت ہی شرم کا مقام ہے۔ جی ٹھیک ہے فائزہ، جیسا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جے ڈی وینس کی سربراہی میں ایک بڑی اچھی ٹیم میں نے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے بھیجی تھی،
اور اس وجہ سے بہت سے نکات پر جو ہے وہ اتفاق کیا گیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جے ڈی وینس, جیری کشنر اور سیویٹ وٹکوف یہ ایک بہترین ٹیم ہے, اور یہ تو بات ان کو پہلے بھی پتا تھی کہ ایران افزودہ یورینیم پر جو ہے وہ اس معاملے پر اتفاق نہیں کرے گا, تو اگر دوبارہ ایک بیٹھک جو ہے وہ ہوتی ہے اسی مذاکرات کے عمل کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر پھر سے وہی ٹیم آتی ہے تو کیا مذاکرات دوبارہ کامیاب ہوں گے, یا پھر سے اسی طریقے سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا پوری دنیا کو؟ برگیڈی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ میں نے ٹرمپ کی پرسنالٹی میں نا ایک ڈس آرڈر دیکھا ہے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ مینٹلی طور پہ بھی کافی ڈس آرڈر ان کو ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ جس طرح کی وہ بیانات دے رہے ہیں اور جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں, پھر اپنی بات سے خود بہت جلدی فلپ بھی کر جاتے ہیں. اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو ٹیم آئی وہ ٹیم کیسی تھی, دیکھیں صرف بات یورینیم کی نہیں ہے, یہاں پہ دیگر پوائنٹس بھی ہیں جس میں ایران نے جنگ بندی کی بات کی ہے. نہ صرف وہ ایران کی جنگ بندی ہے بلکہ اس میں لیبنان بھی شامل ہے, اس میں غزہ بھی شامل ہے. یہ ایک باقاعدہ جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے. میں آج یہ سوال پوچھتی ہوں کہ جب یہی رشیا اٹیک کرتا ہے یوکرین کے اوپر, تو وہاں پر امریکہ کو اور بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ کو انسانی حقوق بھی نظر آ جاتے ہیں, جینوسائیڈ ہوتا ہوا بھی نظر آ جاتا ہے. تو جو مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے, ہمارے باقی کے 56 اسلامی ممالک کو کیوں خاموش نظر آ رہے ہیں؟ کیا یہ جینوسائیڈ نہیں ہو رہا؟ کیا اس کے اوپر خاموشی رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ جیسے آج ایک پوپ کا بیان سامنے آ جاتا ہے, کیا ہمارے مسلمان ممالک ایک بیان بھی نہیں دے سکتے کہ اس نسل کشی کو روکا جائے, اور اس طرح سے جس طرح سے بے دریغ اپنی طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کا استعمال روکا جائے؟ دیکھیں بات بہت کلیئر ہے متین کہ جو پوائنٹس ایران کی طرف سے رکھے گئے ہیں, اگر ان پوائنٹس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا اور آبنائے ہرمز جو ہے اس کا کنٹرول اگر ایران کے پاس نہیں جاتا, وہ سینکشن ختم نہیں کی جاتی جو ایک عرصہ دراز سے ایران پہ لگائی گئی ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر جنگ بندی کی طرف نہیں بڑھتے, کیونکہ دیکھیں ایک جو مجرم ہوتا ہے نا اس کے پیچھے اس کی ہسٹری ہوتی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ جب کبھی بھی سیز فائر کی بات ہوئی, چاہے وہ غزہ والے چیپٹر میں ہو, اس کی خلاف ورزی ہوئی, باقاعدہ انسانی آبادی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا رہا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہاں جنوبی لبنان پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں. یہاں مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے اور وہاں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں 24 گھنٹوں میں سمجھ آ جائے گی, اگر ہمارے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ہماری افواج بھی تیار ہے, ہمارے ہتھیار بھی تیار ہیں اور ہم ایران پہ اٹیک بھی کریں گے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دو لوگ جب امن کی بات کر رہے ہوں یا وہ چاہ رہے ہوں کہ جی ہم نے ایک اپنی بڑی اچھی ٹیم تیار کر کے بھیجی ہے, جس میں آپ نے بات کی ہے جے ڈی وینس کے حوالے سے, تو جو ایرانی وقت آیا ہوا تھا, کچھ مبصرین کا کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ باقی دیگر لوگوں سے زیادہ خود ایرانی جو وقت آیا ہوا تھا ان کی کوشش یہ تھی کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ بات جے ڈی وینس کے ساتھ کی جائے, کیونکہ وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کسی بھی قسم کی چیز کو کوئی مس کوٹ کر کے آگے فارورڈ کیا جائے. ٹیم کی قابل ہونے کی بات نہیں ہے یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو پوائنٹس ایران کی طرف سے رکھے گئے ہیں وہ پوائنٹس پاکستان میں بھی انہوں نے وہی رکھے, چاہے آپ سعودی عرب میں سیکنڈ ان کا دور کروا دیں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں کروا دیں, پوائنٹس ان کے وہی رہیں گے. کیونکہ اس وقت ٹرمپ کا جو سامنا ہے وہ ایک ایسی قوم کے ساتھ ہے کہ جن کی ایک ہسٹری ہے. یہ کوئی عراقیز نہیں ہے, یہ کوئی سیرینز نہیں ہے کہ جہاں پر آپ راتوں رات جائیں گے, رجیم چینج کروا کے حکومت کا تختہ الٹ دیں گے اور لوگوں کو یرغمال بنا لیں گے یا ان کے حقوق پہ قابض ہو جائیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ممکن ہوتا تو یہ اب تک ہو جانا چاہیے تھا. یہ وہ قوم ہے کہ جہاں پر ایک قوم کا سپریم لیڈر شہید ہو جاتا ہے, خبریں گردش ہونا شروع ہو جاتی ہیں, لیکن صبح کی شہادت کو اگلے دن تک اپنے پاس اس خبر کو روک کے رکھنا اور اپنے آپریشن کو, اپنے جنگی عمل کو جاری رکھنا اور دشمن کو یوں ظاہر کروانا کہ ہماری قیادت ابھی موجود ہے. اور آپ سب نے ہم سب اس بات کے ابھی شاہد ہیں کہ باقاعدہ یہ بیانات آنا شروع ہو چکے ہوئے تھے امریکن آفیشلز کی طرف سے کہ بھائی ہاؤ اٹ از پاسبل کہ یہ شخص جسے ہم شہید کر چکے ہوئے ہیں, جسے ہم مار چکے ہوئے ہیں, ابھی تک اس کے بارے میں خبر کیوں نہیں آ رہی کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا. تو آپ کا واسطہ ایک ایسی قوم سے پڑا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ جب انسان کا یہ عقیدہ ہو بینگ اے مسلمان کہ شہادت میری معراج ہے, اور جب وہ اس بات پہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے
تو اس جگہ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. اینڈ سیکنڈلی پوائنٹس ایران کے وہی رہیں گے جو انہوں نے اپنا ایجنڈا رکھا ہے. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جنگ بندی کا ہے. جس جنگ بندی کو اس جینوسائیڈ کو روکا جائے. اگر اس جینوسائیڈ کو نہیں روکا گیا تو یہ جنگ رکے گی نہیں, اور اس سے متاثر صرف ایران ہی نہیں ہو رہا, اس کے ساتھ پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی. کل بھی آسٹریلیا کی وزیر خارجہ کا یہ بیان تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک بات چیت کا عمل شروع ہوا ہے اس کو کسی پازیٹیو وے پہ اینڈ ہونا چاہیے, کیونکہ پوری دنیا اس وقت اس چیز کی متحمل نہیں ہے کہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے, کیونکہ اس سے معیشت پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے. جی ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات جاری ہیں, بات چیت جاری ہے, دونوں جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے نکات پر تو ہے وہ اتفاق ہو چکا ہے اور کچھ معاملات پر اب بھی اتفاق ہونا باقی ہے. لیکن اسی وقت پہ ہم دوسری جانب دیکھ رہے ہیں جبکہ اسرائیل جو ہے وہ ظالمانہ حملے کر رہا ہے لبنان پر, اور وہاں بہت سے سینکڑوں کی تعداد پہ بچوں کو, خواتین کو اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو کون روکے گا کہ یہاں تو مذاکرات جاری ہیں لیکن وہاں اسرائیل جو ہے وہ جینوسائیڈ سے باز نہیں آ رہا؟ دیکھیں جی, امریکہ تو لگتا ہے اسرائیل کو روکنے میں ناکام ہو گیا. تو ابھی پھر میں نے جو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہو گیا, باقی جو سپر پاورز ہیں, روس ہو گیا, چین ہو گیا, پھر یونائٹڈ نیشنز والے ہو گئے اور باقی ممالک ہیں, یہ تو دنیا میں کتنا پھر شور مچنا چاہیے کہ جناب اسرائیل کو پھر کیا کیا جائے. پھر مثلا نیتنیاہو کو اریسٹ کیا جائے, اسرائیل پہ سینکشن لگائی جائیں, اسرائیل کو ڈکلیئر کر دیا جائے ایز این انلیگل اسٹیٹ, اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی, کرمنل لیڈرشپ ہے, ان سب کو اریسٹ کیا جائے, اور امریکہ کو بھی کسی طرح بتایا جائے کہ جناب اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر یہ کام ہم کریں گے. نمبر ایک. دوسرا یہ کہ اگر یہ اسرائیل یہ تمام اپنی بدماشی, یہ جنگیں جاری رکھتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مسلمان ممالک جو ہیں جو ابھی تک بالکل چپ کر کے بیٹھے ہیں, ان کو پھر میدان میں آنا چاہیے, ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرنا چاہیے اسرائیل کو. پہلے بھی تو 2 جنگیں ہوئی نا, عرب اسرائیلی وار ان 1973 میں, عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعودی عرب ہو جائے, پاکستان ہو جائے. پاکستان کی تو اب ایک بڑی پریزنس اچھی آ گئی سعودی عربیہ میں بھی, ویسے تو ہے سعودی عربیہ کی پروٹیکشن کے لیے. ایران ہے, ترکی ہے. ترکیہ کے آج صدر اردوغان نے ایک واضح تھریٹ کی ہے, وارن کیا اسرائیل کو کہ اگر آپ باز نہ آئے تو پھر ہم آپ پہ حملہ کریں گے, اگر آپ نے حملے بند نہ کیے. پھر ترکی جو ہے وہ آپ پر حملہ کرے گا, ہم آپ پہ جنگ کا اعلان کریں گے. تو یہ 5-6 جو بڑے ممالک ہیں, میں دوبارہ دہرا دوں, سعودی عرب, پاکستان, ایران, ترکی اور ایجپٹ, اور ہوپ فلی انڈونیشیا جو ہے, کیونکہ وہ بھی بہت اپنے اچھے ویوز رکھتے ہیں اس معاملے میں, مسلم امہ کی سیکیورٹی اور یہ تمام معاملات میں. تو اس پہ کہ اسلامک کولیشن فورس بننی چاہیے, اور وہ کولیشن فورس جو ہے وہ پھر فیصلہ کرے, بتائے اسرائیل کو کہ اگر آپ بعد میں آتے تو پھر ہمارا آپ کے ساتھ لڑائی ہوگی. تو ٹھیک ہے, پھر امریکہ بھی دیکھے پھر وہ امریکہ کتنے مسلمان ممالک پہ حملے کرے گا. تو دیکھیں یہ بات ہے, یہ امریکہ ایکچولی امریکہ کا بغل بچہ ہے, ذمہ داری امریکہ کی بنتی ہے کہ وہ کہے بھائی بس بہت ہو گئی ہے, اب معاملات کو سلجھایا جائے. مزید کمپلیکیشن کرنے سے تو یہ حالات اور خراب ہو جائیں گے. اب ٹرمپ نے یہ جو کہہ دیا کہ چائنا کو کہ اگر آپ ان کو ہتھیار دیں گے, سامان دیں گے, فوجی ساز و سامان, تو پھر ہم آپ کو نبڑیں گے. تو آپ کے خیال میں اگر اسرائیل کو امریکہ کتنے دہائیوں سے ہتھیار دے رہا اور سارا یہ جو لڑائی ہے اس کی پش پناہی امریکہ کر رہا ہے, تو کیا چین کی اور روس کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ بھی ایران جو ہے, اگر وہ ایران ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے یا ایران ان کا ایلائی ہے, تو وہ ایران کی مدد کریں. ہر قسم کی مدد ایران کو ملنی چاہیے, کیوں نہیں ملنی چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایونچولی یہ اسلامک کولیشن فورس جو ہوگی وہ ٹکرائے گی اسرائیل کے ساتھ, اور امریکہ دیکھتا رہ جائے کہ یہ ہو کیا گیا. جی ٹھیک ہے. فائزہ, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بڑی ایک بہترین بات کی ہے کہ یہ تمام جو اسلامی ممالک ہیں, اگر امریکہ سے اسرائیل نہیں کنٹرول ہو پاتا تو پھر اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اسرائیل کو لگام ڈالیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی ممالک اس قابل ہیں کہ وہ تمام مل کر
اسرائیل پر حملہ کر سکیں اور پھر اسرائیل کو روک پائیں، کیونکہ امریکہ کا دباؤ ان تمام اسلامی ممالک پر موجود ہے؟ بالکل بھی نہیں. کوئی اسلامی ممالک اپنے اندر اتنی جرت، اتنی کرٹسی رکھتا ہی نہیں ہے کہ وہ دشمن کو صرف نہ ہی کر سکے. اس کا سب سے بڑا ثبوت، جب غزہ کے اوپر اٹیک کیے جا رہے تھے، ہم نے کہاں سے کس اسلامی ملک کی آواز سنی؟ کسی اسلامی ملک کی ہم نے آواز نہیں سنی ماں سوائے ایران کے علاوہ یا حزب اللہ کے علاوہ. کوئی ایسا شخص جس نے یہ آواز اٹھائی ہو کہ بس کر دیجئے، بہت ہو چکا، کہ اب آپ نے اتنا جو ایک انسانی لاشوں کے ساتھ آپ نے جو کھیلنا شروع کر دیا ہے اور آپ نے ایک انسانی آبادی کو اتنی بڑے لیول پر ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، بس کر دیجئے، موت کا کھیل بند کر دیجئے. کسی اسلامی ملک کے اندر اتنی جرات ہی نہیں ہوئی. اس کی سب سے بڑی ریزن، جب آپ کے مفادات آپ کو زیادہ عزیز ہوں، جب آپ کے ممالک میں باقاعدہ انویسٹمنٹس کی جا رہی ہوں، آپ کے ساتھ باقاعدہ اپنے تعلقات استوار کیے جا رہے ہوں. اور معذرت کے ساتھ جہاں تک بات ایجپٹ کی آتی ہے تو یہ بات کہتے ہوئے مجھے بہت شرم آتی ہے کہ جب غذائی قلت کا سامنا تھا نا غزہ کے لوگوں کو، تو رفح بارڈر نہیں کھولا گیا. کیوں؟ کیونکہ ایجپٹ کو سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اگر میں نے اپنا بارڈر کھول دیا اور یہاں پر یہ جو کھانا موجود ہے اور وہ لوگ جو وہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہم سب نے یہ ویڈیوز دیکھی کہ وہ گھاس کھانے پہ مجبور ہو چکے تھے، وہ معصوم بچے، وہ عورتیں، وہ بوڑھے، وہ جوان، جو اپنوں کی لاشیں تو اٹھا نہیں سکتے تھے، تعفن زدہ ماحول میں رہ رہے تھے، ان کے پاس صرف کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو ایجپٹ جیسے ملک نے اپنی سرحدیں نہ کھول کر اس بات کو باقاعدہ کنفرم کر دیا تھا کہ جب آپ کی لگامیں کسی اور کے ہاتھ میں ہوں تو پھر وہ گھوڑے اپنی مرضی پر دوڑایا کرتے ہیں. آپ جب خود کسی کے آگے غلام ہوں تو غلام کو کہتے ہیں نوکر کی تے نخرہ کی. آپ نے کبھی کسی نوکر کو اپنے مالک کے سامنے بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا کبھی آپ نے کسی نوکر کو یہ اتنی جرت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کبھی اپنے مالک کو یہ کہہ سکے کہ تم میرے حقوق کھا رہے ہو یا تم یہ کام غلط کر رہے ہو؟ کبھی ممکن ہی نہیں ہے. جب آپ کا مقصد ہی صرف اور صرف عیاشی ہو اور اپنے مفادات ہوں، وہاں پر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اسلامی ملک، میں ان کو اسلامی ملک کہنا بھی دوبارہ نہیں سمجھوں گی کہ یہ کہاں کے اسلامی ملک ہیں کہ جن کا دین، میرا دین تو یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک ناحق انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت تک قتل کیا. کہ میرے رسول اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ مومن ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، اگر اس کے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو وہ پورا جسم محسوس کرتا ہے. آج جسم کے کئی حصوں میں تکلیف ہے لیکن سب سن پڑ چکے ہیں. اور معذرت کے ساتھ ترکی کا رول بھی کوئی ایسا نہیں ہے. یہ تو پاکستان نے جب ایک فارسی کا کردار ادا کرنے کے لیے بیانات دیے تو اس وقت طیب اردگان صاحب کو خیال آیا کہ مجھے اب ایک سٹیٹمنٹ دے دینی چاہیے کہ اگر آپ لوگوں نے ایسا نہ کیا اور پہلے تو پاکستان بیچ میں انوالو ہو گیا، پاکستان نے ایک دم سے مذاکرات کی بات کر دی، ورنہ ہم آپ پہ اٹیک کرتے. کیوں بھائی آپ کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ تو پاکستان نے پھر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہم تو جنگ بندی چاہتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے عرصہ دراز سے اب تک دہشت گردی کا سامنا کیا ہے اور کر رہے ہیں. کیا ہماری عسکری قیادت، کیا ہمارے سویلین لوگ، سب نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ بندی کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے کردار ادا کرنا ہوتا ہے نا وہ فرنٹ فٹ پہ آتے ہیں، وہ اب کسی کی آڑ میں چھپ کر کبھی بیانات نہیں دیتے ہیں. تو میں اس پوائنٹ سے کبھی اتفاق نہیں کروں گی کہ کسی بھی اسلامی ملک کے اندر اتنی جرت نہیں ہے. اگر اتنی جرت ہوتی تو وہ سب سے پہلے یہ امریکہ کو بس صرف نو ہی کر دینا اور اتنا ہی کہہ دیں کہ آپ اپنے اڈے گاہ سے بند کر دیجئے. اگر آپ اتنی کرٹسی شو نہیں کر سکتے نا کہ میدان میں آ کے ان کی ہیلپ کریں یا اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، تو ایٹ لیسٹ آپ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین آپ کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. تو اس سے بھی بہت کچھ چیزیں چینج ہو سکتی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ جب آپ نے اپنا فوکس صرف اور صرف اپنی ذات کی حد تک کیا ہو اور اپنے مفادات کی حد تک کیا ہو تو آپ کو کیا لگے کہ کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کس کو بھوک لگی ہے. جب آپ کو اور میرا پیٹ بھرا ہوا ہوگا نا متین، تو ہمیں کسی کی بھوک کا کیا احساس؟ بھوک کا احساس تو وہ شخص جانتا ہے جو خود پہلے بھوکا رہا ہو. جس کا پیٹ ہی بھرا ہوا اسے کیا معلوم کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. جو رات کو خود نرم گدوں میں سوتے ہوں انہیں کیا لگے کہ کون شخص اپنے گھر سے بے گھر ہے اور کس پہ حملے کیے جا رہے ہیں. تو میں ان کو اسلامی ملک کہنا بھی اسلام کی توہین سمجھوں گی. جی ٹھیک ہے فائزہ. بریگیڈیئر صاحب تھوڑا سا ذرا ہمسایہ ملک جو ہے بھارت، اس کی بات کر لیں کہ مذاکرات کی ناکامی پر سب سے زیادہ جو خوشی کا اظہار کیا گیا اور جشن کا ایک ماحول نظر آیا ہمیں بھارتی میڈیا چینلز پر، اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ امن مذاکرات تھے، پوری دنیا چاہتی تھی امن ہو لیکن بھارت نہیں چاہتا تھا کہ امن ہو، اور اس کی جانب سے بڑا خوشی کا اظہار کیا گیا جب یہ مذاکرات کی ناکامی کا پتہ چلا؟
دیکھیں جی پہلے میں جو فیضل صاحبہ نے کہا ہے میں اس کا تھوڑا کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جی ان کے اپنے ویوز ہیں, میں پورا ان کو ویوز کو رسپیکٹ کرتا ہوں. جی سر. لیکن بات یہ ہے کہ اگر مسلمان ممالک اب اس وقت اگر کھڑے نہیں ہوں گے اور اسرائیل کی مزاحمت نہیں کریں گے, اس کو لگام ڈالنے کی اقدامات نہیں کریں گے, تو پھر وہی ہوگا ہر مسلمان ملک کے ساتھ جو لیبیا کے ساتھ ہوا, سیریا کے ساتھ ہوا, عراق کے ساتھ ہوا. تو لہٰذا میرا خیال ہے ہم پہ پریشر ڈالنا چاہیے, ہمیں ان کو شرم دلانی چاہیے, ان عرب ممالک کو جو کہ جن کا ڈائریکٹ واسطہ ہے اس جنگ کے ساتھ, کہ جناب آپ لوگ شرم کریں, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اپنی اسلامی ذمہ داری جو ہے وہ نبھا نہیں رہے ہیں. انکلوڈنگ ایجپٹ میں بات کروں, انکلوڈنگ ترکیہ میں بات کروں, تو یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. انہوں نے جو لاجک دی ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے. میں نے جب یہ بات کی تھی تو میں تو دل میں چاہتا تھا کہ یہ اڑا کے رکھتے ہیں اسلامی ممالک, اور انہوں نے کر دیا. یہ اب یہی ہمیں کرنا چاہیے کہ ان کو شرم دلائیں, ان کو احساس ذمہ داری اسلام کی طرف اور اپنا مسلم امہ کی یکجہتی کے لیے OIC کو شرم دلائیں, OIC کو بار بار شرم دلائیں کہ تم لوگ شرم کرو, 55 ممالک ہو اور تم ایک بیان بھی جاری نہیں کر سکتے ہو, یا کبھی بیان جاری بھی کرتے ہو تو بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا جی. سو یہ ہمیں مسلمان ممالک پہ بڑا پریشر ڈالنا پڑے گا, ادروائز وی آر ناٹ ڈوئنگ آور جاب. اب آپ نے بات کی انڈیا کی, بالکل انڈیا جو ہے اور نیتن یو, انگریزی میں کہتے ہیں نا, دے آر ٹو سائڈز آف دا سیم کوائن. وہی ان کی فلسفی ہے, وہی ان کی سوچ ہے, وہی ان کی ویژن ہے کہ مسلمانوں کو مارو, مسلمانوں کو کی نسل کشی کرو, مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دو, مسجد اقصی ہے اس پہ قبضہ کر لو, انڈین آکوپائڈ کشمیر میں مسلمانوں کو مارو, تحریک آزادی کو سپریس کر دو, جتنا نسل کشی کر سکتے ہو کرتے رہو. تو یہ تو اسرائیل اور انڈیا جو ہے ان کا نیکسس تو بڑا خوفناک نیکسس ہے, اور ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کو مارو اور مسلمانوں ممالک کو آپس میں لڑاؤ. یہ تو بہت بڑی سازش تھی کہ جناب, جو کہ میں کہتا ہوں ابھی تک وہ فیل ہو گئے اسرائیلیز اور انڈین, کہ فالس فلیگ آپریشن کر کے آپ گلف اسٹیٹس پہ حملے کریں, اور گلف اسٹیٹس جو ہے یہ امریکہ کی چال کہ وہ اپنے اڈوں کو استعمال کرتا ہے ایران پہ حملوں کے لیے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ممالک نے انکلوڈنگ سعودی عربیہ, انہوں نے بہت ریسٹرینٹ شو کیا. ایران نے بھی ریسٹرینٹ شو کیا کہ ٹھیک ہے 2-3 دفعہ انہوں نے سعودی عربیہ کے تنصیبات جو ہیں آئل گیس کی, ان کو ٹارگیٹ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ٹارگیٹ انہوں نے کیا باقی ممالک کے بیسس پہ, جہاں پہ امریکی بیسز ہیں, یہاں پہ ان پہ حملے ہوئے تھے, میں سمجھتا ہوں اس کا ایک جواب بنتا, جسٹیفائڈ تھے ایرانی. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے ایران کے ساتھ کھڑے ہونا. ایران وہ کام کر رہا ہے جو کہ پوری مسلم امہ کی ذمہ داری بنتی ہے. مطلب وہ صرف اپنا دفاع نہیں کر رہا, وہ اسلام کا دفاع بھی کر رہا ہے, یہ یاد رکھے. تو لہذا یہ پوری کوشش ہوگی انڈیا کی, اسرائیل کی, یا کچھ اور ایسے ممالک جو کہ جناب یہ جنگ جو ہے اور پھیلے, یہ مسلمان ممالک آپس میں لڑے. یہ تو پاکستان نے میں سمجھتا ہوں کردار ادا کیا ہے کہ سعودیز کو بھی سمجھایا, ایران کو بھی سمجھایا کہ آپس میں مت لڑنا. یہی مسلمانوں کے دشمن یہی تو چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس کے ساتھ ساتھ فائزہ بخاری صاحبہ آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جی 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 ضرور ضرور ضرور. میں کنکلوڈ صرف ایک شیئر کے لیے کرنا چاہوں گی. بریگیڈیئر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے. عرب ممالک کے لیے اور وہ تمام اسلامی ممالک جو اپنے ساتھ ٹائٹل رکھتے ہیں ان کے لیے شیئر کہنا چاہوں گی آخر میں کہ جنگل میں لٹیروں نے شمع جلا دی, مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے. اے موجے حوادث دے ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے, جو لوگ ابھی تک ساحل پہ کھڑے نظارہ کر رہے ہیں. تو جو ساحل پہ کھڑے ابھی تک صرف دیکھ رہے ہیں نا, تو یہ آگ بہت جلد ان کی طرف بھی آنے والی ہے.
جی بالکل 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 ایسے ہی ہے. بہت شکریہ فائزہ بخاری صاحبہ, آپ نے بہت بہترین شیئر عرض کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.